अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नवाज़ और उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मुल्क में तो कुछ खैरियत होती नहीं है, हर गुज़रते दिन के साथ एक नया तनाज़ा सामने आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के बाद एक और जज ने आज अपने ऊपर होने वाले या अपने ऊपर उठने वाले एतराज़ात पर स्टैंड लिया है। वो स्टैंड किस तरीके, किस तनाज़ुर में लिया गया है, इससे मुतालिक भी बात करते हैं। लेकिन साथ ही आज के व्लॉग में कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स की बंदिश से मुतालिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई है वजारत दाखिला ने और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उससे मुतालिक बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं सानिया 9 और 10 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद के ट्रायल करने वाले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एक जज की, जिसने आज सुबह अपने खिलाफ आने वाले रेफरेंस की इतला पर इखलाकी वजूहात पर केसेस सुनने से पहले माजरत की और फिर बाद में जो तहरीरी हुक्मनामा आया उसमें वो डट कैसे गए कि उसमें वो वजूहात दे रहे हैं और प्रोसिक्यूशन के जो मेलाफाइडी है, बदनीयती है, उसका जिक्र कर रहे हैं। खैर हुआ क्या, आपके सामने पहले थोड़ी सी समरी रख लेती हूँ कि बल्कि इस्लामाबाद में नहीं, पाकिस्तान में सानहा 9 मई के मुल्ज़िमान जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा और कारकुनान हैं, उनके मुख्तलिफ मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में भी कुछ लोग हैं और बाकी जो अफराद हैं जो उनके रहनुमा हैं, उनके केसेस हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। और इन केसेस का ट्रायल और इन केसेस पर समाअत हो रही है, ज़मानतें हैं मुख्तलिफ लीडरान की और मुख्तलिफ कारकुनान की, उनके ऊपर भी समाअतें हो रही हैं। तो इन समाअतों को करने वाले रावलपिंडी में एटीसी के एक जज मलिक एजाज आसिफ हैं, जिनके के सामने शीरी मज़ारी जो कि साबिक वफाकी वज़ीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरयार आफरीदी और दीगर के भी मुकदमात इन्हीं जज साहब के सामने हैं और ये पहले भी समातें इस मामले के ऊपर कर चुके हैं। लेकिन आज जब वो इन केसेस की समाअत करने वाले थे तो अचानक से प्रोसिक्यूशन ने अदालत में आके उनको बताया कि आपके खिलाफ एक रेफरेंस दायर कर चुकी है पंजाब हुकूमत हाई कोर्ट में, यानी लाहौर हाई कोर्ट में, और इस वजह से आपको इन केसेस की समाअत नहीं करना चाहिए। रेफरेंस कुछ ये है, प्रोसिक्यूटर्स पेश होते हैं अदालत में और वो ये कहते हैं कि एटीसी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ पिंडी बार से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी रावलपिंडी बार से उनका ताल्लुक़ है और वो फिर अपने रावलपिंडी के वकला को रिलीफ देते हैं। उन्हें ये कहा गया कि आपको सानिहा 9 मई के तमाम मुकदमात की समाअत से रोका जाना चाहिए और हाई कोर्ट में अदम एतमाद का रेफरेंस दायर होने की वजह से ये अदालत इस केस की समाअत नहीं कर सकती। और फिर अदालत ने, यानी जज मलिक एजाज आसिफ ने, इस रेफरेंस की बुनियाद पर समाअत रोक दी और ये कहा कि सानिया 9 मई के तमाम वाकयात के ऊपर अब जो ये समाअत है ये 30 अप्रैल तक मुलतवी की जाती है और जब तक हाई कोर्ट उनके खिलाफ आए इस अदम एतमाद के रेफरेंस पर कोई फैसला नहीं कर लेती, तब तक जज साहब ये कहते हैं कि उनको इखलाकी तौर पर केसेस की समाअत नहीं करना चाहिए। खैर ये मामला सुबह हुआ और उसके बाद ओपन कोर्ट के अंदर भी अपना हुक्मनामा सुनाया गया, जिसमें जज साहब ये कहते हैं कि अदालती कार्रवाई रुकवाने के लिए गैर मुतल्लिका रेफरेंस लाया गया और इस रेफरेंस को इस्तेमाल करने से ये जाहिर होता है कि प्रोसिक्यूशन का मकसद कुछ पोशीदा अहदाफ को हासिल करना है। जज साहब ये कहते हैं कि रेफरेंस में मौजूद शिकायत का ताल्लुक प्रोसिक्यूशन से नहीं बल्कि जेल हुकाम से है, क्योंकि रेफरेंस के अंदर ये बुनियाद बनाई गई थी कि जज साहब जो 9 और 10 मई के वाकयात में कैद अफराद हैं उनको बरी किए जा रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि इसका ताल्लुक प्रोसिक्यूशन से नहीं है। वो कहते हैं कि अदालत को हर हाल में कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखना है, गैर जानिबदारी पर कायम रहना है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की ये दरख्वास्त कि जज साहब को 9 और 10 मई के वाकयात से मुतालिक मुकदमात से अलग होना चाहिए, मुस्तरद की जाती है। और उसके अलावा जज साहब डट गए और उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को 9 और 10 मई के वाकयात से मुतालिक जो बरियत की दरख्वास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर होंगी और यही जज साहब, यानी जो मलिक एजाज आसिफ साहब हैं, यही इन केसेस की समाअत करेंगे। तो जज साहब का मौक़िफ़ ये है कि उनके खिलाफ ये रेफरेंस लाया गया है ताकि उनको उन पर असरअंदाज होकर उनको रोका जा सके कि आप इन केसेस की समाअत नहीं करें। खैर आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद
ایک اور جج کا اس طرح سے پروسیکیوشن کے اوپر الزام لگانا یا پروسیکیوشن کے لائے گئے ریفرنس کو بدنیتی قرار دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے انصاف دینے پر جو مامور افراد ہیں یعنی ہمارے ججز، ان کا حال کچھ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں، ہماری خفیہ ایجنسیاں وقتاً فوقتاً ان کے اوپر پریشر ڈالتی رہتی ہیں، ان کو اس حد تک زج کرتی ہیں کہ وہ کیسز کی سماعت یا تو ان کی مرضی سے کریں یا پھر وہ کریں ہی نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز پر سوالات اٹھے، لیکن اب ایک اور جج کا اس معاملے کے اوپر ڈٹ جانا ظاہر ہے کہ یہ اسی بات کا محرک ہے کہ جب اعلیٰ عدلیہ کے ججز اپنے لیے سٹینڈ لیں گے تو پھر وہیں سے ماتحت عدلیہ کو بھی کچھ کانفیڈنس ملے گا۔ یہی کیا ان جج صاحب نے، لیکن مجھے ان کے کچھ ایٹیٹیوڈ کے اوپر حیرانگی ہے۔ بھئی آپ صبح اخلاقی طور پر کیس سے الگ ہو گئے تو بعد میں کیا آپ غیر اخلاقی طور پر ڈٹ گئے ہیں؟ آپ کو اس وقت بھی اس اعتراض پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اس کو دیکھوں گا، اور یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ کو اخلاقی طور پر ان کیسز کی سماعت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جج کا اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ مقدمات کی سماعت کرتا رہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ہائی کورٹ میں کئی دفعہ ہوتا ہے، فریقین آتے ہیں، ججز کے اوپر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، لیکن ججز کا جب تک دل چاہتا ہے وہ بیٹھ کے کیس کی سماعت کرتے ہیں نہیں، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں اس کیس کے اندر ان کو نہیں ہونا چاہیے تو وہ ریکیوز کر جاتے ہیں۔ خیر، یہ ایک معاملہ تھا، لیکن دوسرا زیادہ انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ 17 فروری 2024 کو کمشنر راولپنڈی جو کہ سامنے آئے تھے لیاقت علی چٹھا، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ پریس کانفرنس کر کے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو انتخابات میں ہونے والی ریگنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا تھا کہ کس طریقے سے فارم 45 اور فارم 47 والا تنازع کیا گیا۔ خود کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ خودکشی کرنے والے تھے، لیکن وہ سچائی سامنے لے آئے۔ تو خیر، کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس ہوئی۔ پریس کانفرنس کے بعد ایکس کو اچانک سے بند کر دیا گیا۔ اس بندش کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست لے کر گئے وکیل عبدالمعز جعفری، اور اس کے علاوہ کافی بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر ہوئی۔ عبدالمعز جعفری کی درخواست کے اوپر پی ٹی اے حکام نے سندھ ہائی کورٹ میں یہ بتایا تھا کہ ایکس کی بندش وزارت داخلہ کی احکامات کے اوپر کی گئی، لیکن آج وزارت داخلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنا جواب جمع کرایا ہے ایکس کی بندش کے اوپر۔ وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ جواب کے اندر وزارت داخلہ یہ کہتی ہے کہ پہلے تو جو درخواست گزار ہیں جو کہ ایک صحافی ہیں اسلام آباد میں، ان سے متعلق کہ ان کا کوئی بنیادی حقوق سلب نہیں ہو رہا، اور نہ ہی جو درخواست گزار ہیں ان کا کوئی حق دعویٰ بنتا ہے اس کیس کے اندر، تو اس لیے یہ مقدمہ خارج کیا جائے۔ اس کے بعد وہ رپورٹ میں جو کہ ایکس بندش سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے مانگی تھی، اس میں اپنا موقف پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو ایکس ہے وہ پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے اور نہ ہی پاکستانی قوانین کی پاسداری کے معاہدے کا شراکت دار ہے۔ یعنی جو ٹویٹر ہے وہ پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے، اس لیے پی ٹی اے یا وزارت داخلہ یہ سمجھتی ہے کہ بند کرنے کا پورا اختیار ان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ وہ رپورٹ میں کہتے ہیں کہ ایکس کی جانب سے پلیٹ فارم کے غلط استعمال سے متعلق حکومت پاکستان کے احکامات کی پاسداری نہیں کی گئی۔ حکومت پاکستان کے احکامات کی پاسداری نہ ہونے پر ایکس پر پابندی لگانا ضروری تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے ایکس سے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے اکاؤنٹس کو بند کرنے کی درخواست کی۔ ایکس حکام نے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی درخواست کو نظر انداز کیا، جواب تک نہ دیا، اور ایکس حکام کا عدم تعاون ایکس کے خلاف ریگولیٹری اقدامات بشمول عارضی بندش کا جواز ہے۔ حکومت کے پاس ایکس کی عارضی بندش کے علاوہ کوئی اور راستہ موجود نہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی درخواست پر وزارت داخلہ نے 17 فروری 2024 کو ایکس کی بندش کے احکامات جاری کیے۔ ایکس کی بندش کا فیصلہ قومی سلامتی اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ شدت پسندانہ نظریات اور جھوٹی معلومات کی ترسیل کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ چند شرپسند عناصر کی جانب سے امن و امان کو نقصان پہنچانے، عدم استحکام کو فروغ دینے کے لیے ایکس کو بطور آلہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وزارت داخلہ اپنی رپورٹ میں یہ کہتی ہے کہ ایکس کی بندش کا مقصد آزادی اظہار رائے یا معلومات تک رسائی پر قدغن لگانا نہیں ہے۔ ایکس پر بندش کا مقصد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا قانون کے مطابق ذمہ دارانہ استعمال ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ پاکستان کے شہریوں کی محافظ اور قومی استحکام کی ذمہ دار ہے۔ اس سے قبل حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹک ٹاک پر بھی بین لگایا گیا تھا۔ ٹک ٹاک کی جانب سے پاکستانی قانون کی پاسداری کے معاہدے پر دستخط کے بعد
بین کو ختم کیا گیا تھا۔ ایکس کی بندش آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ وزارت داخلہ اپنی رپورٹ میں یہ کہتی ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر دنیا بھر میں مختلف ممالک کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی عائد کی جاتی رہتی ہے اور ایکس کی بندش کے خلاف درخواست کو خارج کیا جائے۔ وزارت داخلہ کی اس درخواست کے اندر یا اس جواب کے اندر کچھ اہم محرکات ہیں۔ ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف مہم جوئی کے الزام میں مختلف صحافیوں کو نوٹسز آئے تھے، کچھ کی گرفتاری بھی ہوئی تھی، اور اسی کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف کیمپیننگ میں ملوث تھے، ان کو بند کرنے کے لیے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے جب ٹویٹر کو یعنی ایکس کو درخواست کی تو انہوں نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا، اور اس اگنورنس کی بنا کے اوپر کیونکہ ہمارے ملک کی سلامتی اور امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے متاثر ہو رہی ہے تو اس کو بند کر دیا گیا۔ عارضی بندش کب تک جاری رہے گی یہ تو نہیں معلوم، لیکن یہاں پر جو وزارت داخلہ کی رپورٹ ہے اس کے اندر ماضی کے بھی وہ تمام حوالے دیے گئے ہیں کہ کب کب سوشل میڈیا ویب سائٹس کو بند کیا گیا تھا۔ پاکستان کا حال کچھ یہ ہے کہ یہاں پر آگے بڑھنے کے بجائے یا پھر جسے کہتے ہیں کہ جو دنیا میں سوشل میڈیا کے اندر پاکستان کا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، اس کنٹریبیوشن پر قدغن لگانے کے طریقہ کار نئے نئے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ پہلے ایک عرصہ پاکستان میں یوٹیوب بین رہی، پھر جب ٹک ٹاک آئی تو ٹک ٹاک بین کی گئی، اس کے علاوہ ایکس کے استعمال کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومتوں اور ہمارے جو تمام ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کو اپنے من مانے بیانیے کو چلنے کے لیے یہی سوشل میڈیا کا استعمال برا نہیں لگتا۔ یہی ہمارے وزراء اور یہی حکام سوشل میڈیا استعمال کر کے بیانیہ بھی بناتے ہیں، کاؤنٹر بیانیے بھی آتے ہیں۔ اگر کوئی سیاسی جماعت ایک سیاسی جماعت کو دوسری سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے ایک سیاسی جماعت نے تو وہ انہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کرتی ہے۔ اس وقت بھی حکومتی جماعت اور پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیاز ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا کے استعمال اور آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغنے لگا کر جو ملک کے اندر کنٹرولڈ سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے صرف اور صرف سفوکیشن بڑھے گی۔ لوگوں کے اندر جو ایک غم و غصہ ہے اتھارٹیز کے لیے، آپ کے جس کو آپ امن و امان کی صورتحال اور ملک میں عدم استحکام کہتے ہیں، وہ مزید بڑھے گا، وہ کم نہیں ہوگا۔ ہر ایک چیز، چاہے وہ جمہوریت ہو، چاہے وہ آزادی اظہار رائے ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی آزادی ہو، اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ آزادی دیتے ہو، ہر بندہ، ہر شخص اور ہر ادارہ اس آزادی کے ایک طریقہ کار یا اس آزادی کے اوپر اس آزادی کو استعمال کرتے ہوئے خود سیکھتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ہر بندے کو سیلف کنٹرول اور سیلف لرننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ اپنی قوم کی تربیت کرو گے، نہ کہ آپ پابندیاں لگاؤ گے، کیونکہ اگر آپ پابندیاں لگائیں گے تو آپ دنیا میں بہت پیچھے آلریڈی ہیں، مزید پیچھے آپ رہ جائیں گے۔ آپ کے ملک کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان سمیت چند مقدس گائے نہیں ہونے چاہیے جن کی وجہ سے آپ اس طرح سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر پابندی عائد کر لیں، اور وہی چیف جسٹس آف پاکستان جو خود یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے کسی کو نہیں کہا کہ ان کے اوپر تنقید کی وجہ سے کوئی ایکشن لیا جائے یا کسی کو گرفتار کیا جائے یا کسی کو نوٹسز کیے جائیں۔ تو یہاں پر حکومت کے ہیلے بہانے مجھے سمجھ نہیں آتے۔ عدالتیں حکم دے رہی ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بحال کریں، لیکن ہماری حکومتوں کا زیادہ فوکس یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ملک کو ریگولیٹ کرنے اور ملک کو چلانے کے لیے ذمہ دار ہیں، تو اس لیے ان کو طریقہ کار یہی ملا ہے کہ وہ 2 ماہ سے ٹویٹر کی عارضی بندش کو ابھی جاری رکھیں گے۔ خیر، مئی تک یہ کیسز ملتوی ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں 2 مئی اور 9 مئی کو سندھ ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں مزید موقف کیا اپنایا جاتا ہے، اور اگر ہائی کورٹس حکم دیتی ہیں جیسے کہ پہلے سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا سماجی رابطوں کی اس ویب سائٹ کی بحالی کا، تو کیا وہ بحال ہوگی یا نہیں، کیونکہ ملکی سلامتی اور قومی استحکام اور امن و امان کی صورتحال اور بلا 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 سب کچھ ایکس کے استعمال کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، مجھے بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔